बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की दो अहादीस का मुताला करेंगे। मारिफुल हदीस की और मुख्तसर बुखारी शरीफ की ये हदीस नंबर 473 और 474 है, और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 832 और 834 है। बुखारी शरीफ के मतन की तरतीब के लिहाज से ये अहादीस हैं। इन दोनों अहादीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में सलाम फेरने से पहले क्या दुआएं मांगते थे उसके बारे में है कि अद्दुआउ क़ब्ल सलाम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान तशहुद में जब बैठ जाते थे और अत्तहियात पढ़ने के बाद जब दुरूद शरीफ पढ़ते थे और फिर उसके बाद जो दुआएं मांगते थे उनके हवाले से है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यदू फी स्वलाति अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल माअसम वल मग़रम। फ़क़ाल लहू क़ाइलुन मा अक्सर मा ताइज़ु मिनल मग़रम। फ़क़ाल इन्नर रजुला इज़ा ग़रिमा हद्दस फ़कज़ब व वअदा फ़अख़लफ़। रवाहुल बुखारी। अन अबी हुरैरत अन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमनी दुआअन अदऊ बिही फ़ी स्वलाती। क़ाल कुल अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। रवाहुल बुखारी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ करते थे, ए अल्लाह, मैं कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह में आता हूँ और फितना दज्जाल से तेरी पनाह तलब करता हूँ, ज़िंदगी और मौत के फितनों से तेरी पनाह में आता हूँ। ए अल्लाह, मैं गुनाह और कर्ज से तेरी पनाह का तालिब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि आप कर्ज के मुतल्लिक बहुत दुआ मांगते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जब मकरूज़ होता है तो बात करते हुए झूठ बोलता है और जब वो वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है। यानी कर्ज से जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए माफ़ी मांगते थे और पनाह मांगते थे। इसी तरीके से दूसरी हदीस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी दुआ सिखा दीजिए जो मैं अपनी नमाज के अंदर पढ़ा करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ा करो, ए अल्लाह, मैंने अपने आप पर बहुत जुल्म किया और गुनाह को तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं, बस तू मुझे अपनी तरफ से माफ़ कर दे और मुझ पर मेहरबानी फरमा और तू बख्शने वाला और मेहरबान है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये दुआ सिखाई। अब इन दोनों अहादीस के अंदर जो यानी हमें ख़ास बात मिलती है वो ये है कि अल्लामा करमानी लिखते हैं कि नमाज के हर मकाम के ज़िक्र व अस्कार और उसकी जो है ना दुआएं मखसूस हैं। वो ये कहते हैं कि ये इस्तिआज़ा जो है, जो दुआ मांगनी है और अल्लाह से पनाह में आना है, तो ये तशहुद के अंदर जिस वक़्त अत्तहियात पढ़ लेते हैं और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले ये दुआएं मांगनी चाहिए। क्योंकि नमाज के वो कहते हैं कि चार मुकामात जो है ना वो बहुत अहम हैं, यानी क़याम है, रुकू है, सजदा है, तशहुद है। तो क़याम में तो ज़ाहिर बात है कि क़िरात की जाती है और रुकू और सुजूद के अंदर जो तस्बीहात हैं और कुछ दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं वो पढ़ी जाती हैं। और फिर उसके बाद जो है तशहुद में ये आखिर में जो है ना ये दुआएं हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। इन दुआओं में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर अज़ाब कब्र से भी पनाह मांगी है,
قبر کے فتنے سے بھی پناہ مانگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسیح الدجال جو ہے اس کے جو ہے نا فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ اب یہ لفظ مسیح جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مسیح دجال کے لیے بھی لفظ مسیح استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ماسح۔ ماسح کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کے ذریعے سے اللہ کے اذن سے جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے، تو یہ ماسح کے معنی میں جو ہے نا مسیح جو ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ اگر اس کو مسیح دجال کے لیے استعمال کیا جائے گا لفظ مسیح، تو اس کو جو ہے نا ممسوح کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ رگڑی ہوئی ہوگی اور وہ ایک آنکھ والا ہے، یعنی اس کی جو ہے نا دوسری آنکھ نہیں ہوگی اور وہ پلین ہوگی، رگڑی ہوئی ہوگی، تو ممسوح کے معنی میں جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رگڑی ہوئی آنکھ۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ مسیح کا لفظ جو ہے دونوں معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور مسیح دجال کے لیے۔ ان احادیث میں فتنۃ الحیات یعنی فتنۃ المحیا جس کو کہا جاتا ہے، اور فتنۃ الممات جو ہے نا دونوں سے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ظاہر زندگی کے فتنے تو بہت سارے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر کھو کے چلا جاتا ہے، کھو جاتا ہے اور اسی دنیا کے اندر گم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح اپنے رب کو چھوڑ جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح جہالت جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر ظلم جو ہے نا انسانوں کے اوپر، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر مال کی محبت کا پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور شہوت کا پیدا ہو جانا، یہ تمام فتنے جو ہیں جو زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زندگی کے فتنوں سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنۃ الممات سے جو ہے نا پناہ مانگی ہے۔ ظاہر فتنۃ الممات میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو حالت نزع ہے، حالت نزع سے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، پھر قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے، پھر اسی طریقے سے برزخ کے اندر ساری زندگی جو ہے نا بقیہ جو حصہ ہے دنیا کا وہ برزخ کے اندر گزارنا ہے، تو اس برزخ کی زندگی کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس سے جو ہے نا پناہ مانگی ہے۔ تو یہ فتنۃ الحیات اور فتنۃ الممات جو ہے نا اس کی تشریح میں یہ باتیں آتی ہیں۔ ان احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قرض سے جو ہے نا گناہوں سے اور قرض سے معافی مانگی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دی، اس کی وضاحت بھی کر دی کہ جو شخص مقروض ہوتا ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں جو ہے نا قرض سے اتنا زیادہ جو ہے نا پناہ مانگتے ہیں اور اس سے جو ہے نا یعنی چھٹکارا مانگتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مقروض شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی جب بھی وہ بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا، اور جب وہ قرض ادا نہیں کر سکتا لوگوں کے ساتھ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجوہات بیان کر دی، تو یہی وہ دونوں وجوہات ہیں۔ لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے بھی تھے اور ادا بھی کرتے تھے۔ اسی طرح ازواج مطہرات جو ہے نا امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ قرض لیتی تھیں صحابیات سے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی قرض لیتی تھیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پناہ مانگی ہے تو آپ کیوں قرض لیتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب آدمی کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ کی تائید اور نصرت کو حاصل کرنے کے لیے ہم قرض لیتے ہیں۔ تو یعنی جب ایک انسان قرض لے لیتا ہے تو اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے اس کو ادا کرنا ہے، تو اللہ کی تائید اور نصرت جو ہے نا اس کے ساتھ شامل حل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک آدمی کسی سے قرض لے اور نیت میں یہ رکھے کہ میں نے دینے ہی نہیں ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ وعدہ خلاف ہو گیا، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اپنی بات کے اندر تکذیب کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی تائید اور نصرت سے محروم بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے بھی بہت زیادہ پناہ مانگتے تھے۔ ان احادیث کے اندر 4 دعائیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ملتی ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا سکھائی گئی کہ وہ اپنے گناہوں کی جو ہے نا پناہ مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے نا احادیث کے اندر ہمیں کچھ دعائیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سلام پھیرنے سے جو دعا کرتے، سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا کرتے تھے اس میں وہ فرماتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم
وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، ساتھ یہ دعا بھی جو ہے نا وہ کرتے تھے۔ تو نہیں، یہ تمام دعائیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا مانگتے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو جو ہے نا میرے یعنی اگلے اور پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے، میرے پوشیدہ اور میرے ظاہری گناہوں کو معاف کر دے، اور جو میں یعنی اپنے اوپر جو زیادتی کر چکا ہوں اور وہ گناہ جنہیں یعنی تو زیادہ جانتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، وہ گناہ مجھے معاف کر دے، اور پھر تو آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہ دعا جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا تشہد کے اندر بہت ساری مسنون دعائیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے اور کیسے جو ہے نا تسبیحات پڑھتے تھے، انشاءاللہ اس پر اگلی احادیث کے اندر ہم بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احادیث کے اوپر اور ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی نماز کے اندر روحانیت پیدا کریں، اور ہماری نماز ہماری برائیوں کے خلاف ڈھال بن جائے، اور نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور قبر کا نور بن جائے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے، تاکہ ہم آخرت کے گھر کے اندر پرسکون اور لمبی جو زندگی ہے اس کو پرسکون بنا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہتر انداز میں ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔